बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नहम जमात की दरसी किताब उर्दू की गज़ल नंबर 1 मीर तकी मीर की ये गज़ल है, यानी कि गज़ल नंबर 1 आज मीर तकी मीर। गज़ल को पढ़ने से पहले हम मीर तकी मीर के बारे में जान लेते हैं। मीर तकी मीर की ज़िंदगी की कुछ अहम मालूमात हासिल कर लेते हैं। मीर तकी मीर तरीके पैदाइश 1725 आगरे में ये पैदा हुए थे। 1725 में तरीके वफ़ात 1810 है। इनका पूरा नाम जो है मीर मोहम्मद तकी है और ये मीर तखल्लुस करते थे, जिसकी वजह से इनका नाम बन गया मीर तकी मीर। इनके वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी है। इन्होंने जो इब्तदाई तलीम थी, इब्तदाई तलीम इन्होंने रस्म व रवाज के मुताबिक सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। सैयद अमानुल्लाह कौन थे? ये मीर तकी मीर के वालिद के मरीद भी थे और मुंह बोले भाई भी थे। बचपन में वालिद और इनके वालिद के मुंह बोले भाई अमानुल्लाह यानी सैयद अमानुल्लाह की वफ़ात हो गई, तो मीर तकी मीर तलाश मुआश के सिलसिले में इन्होंने आगरा छोड़ दिया और दिल्ली आ गए। जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में ख़राब हालात की वजह से, ख़राब अमन व अमान की वजह से इनको मजबूरी में लखनऊ का रुख करना पड़ा। लखनऊ भी भारत का एक शहर है। लखनऊ में नवाब आसफुद्दौला के दरबार से ये वाबस्ता हो गए और बाकी उम्र इसी शहर लखनऊ में बसर की। मीर तकी मीर गज़ल के वो बड़े शायर है कि इनको खुदाए सुखन भी कहा जाता है, यानी कि शायरी का खुदा। यानी मीर तकी मीर जैसी गज़ल किसी और शायर ने नहीं कही। मीर तकी मीर की गज़ल की अज़मत को बहुत से शायरों ने सराहा है। मीर तकी मीर को सरताजी शोराए उर्दू भी कहा गया है, यानी ये उर्दू के शायरों के सरताज हैं। मीर तकी मीर की अहम तसनीफ दर्ज झैल हैं। खुद नविश्त ज़िक्र मीर, ज़िक्र मीर के नाम से इनकी एक किताब है। खुद नविश्त यानी खुद पे लिखी हुई ये किताब है। दूसरी किताब नकातुश्शोरा। तीसरी किताब जो है वो एक फ़ारसी दीवान भी है, इनका फ़ारसी ज़बान में है। और फिर इनके उर्दू के 6 दवावैन है, 6 दीवान है, जो कि कुलियाते मीर नामी किताब में इकट्ठे यकजा कर दिए गए हैं। यानी इनकी सारी शायरी कुलियाते मीर नामी किताब में है। तो अब हम मीर तकी मीर की गज़ल के पे आते हैं, गज़ल के बारे में गुफ्तगू करते हैं। तो गज़ल पे गुफ्तगू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गज़ल है क्या। तो गज़ल के बारे में हम जानते हैं, लुगत में गज़ल के जो मैनी हैं वो औरतों से बातें करना है, यानी सुखन बा जनान गुफ्तन। या फिर लुगत में गज़ल के मैनी औरतों की बातें करना है, यानी सुखन अज जनान गुफ्तन। अगर इस्तिलाही मैनी देखें गज़ल में, तो गज़ल शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क के मौज़ूआत और तजर्बात पेश किए जाते हैं। गज़ल ऐसी सिनफ़े सुखन है कि जिसमें जुदा जुदा अशार में ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत को बयान किया जाता है। गज़ल की खसूसियत में अगर देखा जाए, गज़ल की खासियत देखी जाए, तो गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। बाकी अशार के हर दूसरे मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ मौजूद होता है। शेर का जो मतला है, इसके दोनों मिसरे में काफिया और रदीफ होता है। और आखिरी शेर जो गज़ल का होता है उसको मक्ता कहते हैं।
مقطع اس شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر کا تخلص بھی موجود ہو۔ غزل کی انفرادی خصوصیت اگر دیکھیں تو ہر شعر، غزل کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، یعنی ہر شعر میں مضمون کو مکمل کر دیا جاتا ہے، دوسرا جو شعر ہے پہلے شعر کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی ہر شعر میں ایک علیحدہ، ایک جدا اور ایک مکمل مفہوم، مکمل مضمون بیان کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے غزل کیا ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں غزل کے اشعار کی طرح۔ تو غزل کا پہلا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں اس شعر میں، ہستی زندگی، حباب بلبلہ، نمائش دکھاوا، سراب دھوکہ۔ مفہوم جو اس شعر کا وہ یہ ہے، ہماری زندگی بلبلے کی طرح ہے اور دنیا کی جو رونق ہمیں ارد گرد نظر آ رہی ہے وہ ایک دھوکہ ہے۔ اب اس شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو اس شعر میں میر تقی میر نے انسانی زندگی کی حیثیت کو بیان کیا ہے کہ انسانی زندگی کی حیثیت ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی بہت عارضی اور مختصر ہے، یعنی اس شعر میں دو نقطے بیان کیے گئے ہیں کہ زندگی بلبلے کی طرح ہے اور دنیا کی رونق دھوکہ ہے۔ تو زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح پانی کا بلبلہ بننے کے تھوڑی دیر بعد ہی ہوا کے چھو جانے سے یا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح انسان کی زندگی ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی وقت نہیں، پلکتے جھپکتے مختصر سی زندگی جو ہے انسان کی ختم ہو جاتی ہے، یعنی ذرا سی ٹھوکر اور ہوا کا ایک معمولی جھونکا اسے فنا کر سکتا ہے۔ دنیا مضبوط نہیں ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ موت کا ذائقہ ہر چیز نے چکھنا ہے۔ تو زندگی کی حیثیت یہی ہے، یعنی شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا کی رونق اور چمک دمک سب دھوکہ اور فریب ہیں، اور دنیا میں نظر آنے والی رنگینیاں سب ختم ہو جانے والی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہاں خائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ دوسرا شعر جو اس غزل کا، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی، ناز کی اس کا معنی ہے نزاکت، لب ہونٹ، پنکھڑی پھول کی پتی کو کہتے ہیں، گلاب ایک پھول ہے۔ مفہوم اس شعر کا، محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کی کیا کہنے، وہ گلاب کے پھول کی پتی جیسے ملائم ہے۔ تو اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو میر تقی میر اس شعر میں اپنے محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کی خوبصورتی بیان کی ہے اور ایک مثال دی ہے، مثال سے ہونٹوں کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں میرے محبوب کے لب گلاب کی پتی جیسے ہیں۔ اب گلاب کی پتی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس پتی کے حسن کی تفصیل جاننے کے بعد محبوب کے لبوں کی خوبصورتی کو جانا جا سکتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، شاعر کہتا ہے گلاب کی پتی کی سب سے جو بڑی خوبی ہے وہ نرم اور ملائم ہوتی ہے، تو محبوب کے ہونٹ بھی نرم و ملائم۔ گلاب کی پتی کا رنگ سرخ ہوتا ہے تو محبوب کے ہونٹوں کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے۔ گلاب کی پتی خمدار ہوتی ہے تو محبوب کا خاص طور پر نیچے والا ہونٹ بھی خمیدہ ہوتا ہے۔ پتی پر ہلکی ہلکی لائنیں ہوتی ہے، نرم ہونٹ پر بھی خوبصورت لائنیں موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ پتی پکیزہ اور خوشبودار ہوتی ہے، ہونٹ بھی پکیزہ اور مہک دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پھول کی پتی خاموش ہوتی ہے تو خاموشی کے وقف محبوب کے لب بھی زیادہ حسین نظر آتے ہیں، یعنی محبوب کے جو لب ہے وہ بھی خاموشی لیے ہوتے ہیں۔ اردو شاعری کا محبوب بھی خاموش ہوتا ہے، تو گویا محبوب کے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے کر دونوں میں ایک جیسی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ تو شعر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دی ہیں میر تقی میر نے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ شعر نمبر 3 جو اس غزل کا، جو آج کے لیکچر کا آخری شعر ہے، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ تو
تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی چشم دل، دل کی آنکھ، عالم، دنیا، یہاں پرانی اردو کا لفظ ہے، آج کل یہاں، اوقات، حیثیت۔ تو مفہوم شعر کا اے انسان دل کی آنکھ کو کھول کر آخرت کو دیکھ، اس دنیا کی حیثیت ایک خواب کی طرح ہے۔ میر تقی میر نے شعر میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر دی ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، زندگی کو دوام یا ہمیشگی حاصل نہیں ہے، تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ ویسے بھی اس کی مثال ایسے کہی جا سکتی ہے کہ ایک انسان صحرا میں جا رہا ہے اور اسے سخت پیاس لگی ہے، تو دور میں ریت کے ذرات دھوپ میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہے، جب قریب پہنچتا ہے تو وہ ریت نکلتی ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایسے خواب کی طرح ہے کہ انسان جو خواب میں دیکھتا ہے اس کا اصل حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواب میں جو کچھ دیکھا ہوتا ہے جاگنے پر وہ کچھ بھی سامنے نہیں ہوتا۔ تو شاعر انسان کو نصیحت کرتا ہے کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں مست نہ ہو بلکہ آخرت کی فکر کر لے۔ تو اس کے حوالے کا جو شعر ہے، وائے ندانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔